अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के अंदर होने वाली इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से व्हाइट हाउस ने बाकायदा तौर पर एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि हमने किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी और ना ही हम किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त देंगे। मंगल वाले दिन इमरान खान की बहन अलीमा खान दोबारा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जाएंगी और इस हवाले से पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंतहाई खौफ का शिकार है। उन्हें अब परेशानी है कि अगर अब भी इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो हम कौन सा लाहे अमल इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनका प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा लाहे अमल क्यों नहीं देती कि यह हुकूमत इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात करवाए। इसके अलावा कल जो इंतहाई अहम फैसला आया जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, उसके हवाले से इंतहाई अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वैसे तो यह बताया गया कि उनको यह सजा दी गई है, नाहल उनको किया गया है कि आपकी डिग्री जाली है, लेकिन उनका जो असल कसूर था, जो उनके असल जुर्म थे, वो कुछ और थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टैंड लिया। उन्होंने झुकने से इनकार किया, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने से इनकार किया, जिसके बाद फिर जाली डिग्री का केस चलाया गया और उनके खिलाफ यह फैसला आया। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो हुकूमती जमात है सबसे बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको इशारों के अंदर बता दिया गया कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को फॉर गारंटीड आपने नहीं लेना। आप ये मत समझिएगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को फॉर गारंटीड लिया तो फिर मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। एक ये भी इंकशाफ किया गया है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तानियों ने यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और आखिरकार वो क्या वजह है कि वो पाकिस्तानी जिनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने मुल्क के अंदर पैसा नहीं लगाते। ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने बाकायदा तौर पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तीसरी जो मुलाकात है उसके हवाले से फिलहाल किसी किस्म का कोई शेड्यूल मौजूद नहीं है। यह वाज़ह है कि उन्होंने इनकार नहीं किया कि यह मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी यह मुलाकात शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद यह मुलाकात हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है यहां पर समझने वाला वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से अपने प्लान के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं। जो उन्होंने मिस्र के अंदर शर्म अल शेख में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को इकट्ठा किया, 20 नकाती एजेंडा पेश किया, दस्तखत लिए वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप उस 20 नकाती एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने दूसरी मर्तबा, तो उन्होंने ये नारा लगाया था कि मैं दुनिया के अंदर जो जारी जंगें हैं मैं उनको खत्म करवा दूंगा, मैं उनको बंद करवा दूंगा। 2 जंगें अभी तक खत्म नहीं हुई, ना रशिया और यूक्रेन वाली खत्म हुई है और ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस्राइल और गजा वाला, ना ये खत्म हुआ है। बाकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करवाई। इसी तरीके से आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जो जंग थी वो भी खत्म करवाई। कुछ और मुल्कों के दरमियान मसले मसाइल थे वो भी खत्म करवाए। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस चलता था, लेकिन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस नहीं चलता, इवन के पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई, ज़ेलेंस्की को भी अच्छा खासा बेइज्जत किया व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर, फिर दूसरी दफा भी बुलाया, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं चल रही। और यह वाला जो मामला है कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी फौजें गजा के अंदर जाएंगी, वो आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगी और वहां पर वो अमन आमा को देखेंगी। इस पर जो मुसलमान दुनिया है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। सऊदी अरब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, कतर तैयार नहीं है, तुर्की तैयार नहीं है। तुर्की के हवाले से तो इसराइल ने वाज़ह तौर पर यह कहा कि बाकी मुसलमान मुल्कों की फौजें आ जाएं, लेकिन तुर्की की फौज हमें गजा के अंदर काबिल कबूल नहीं है। कुवैत ने भी इनकार किया, अजरबैजान ने भी इनकार किया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए हैं,
کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا کہ میں یہ جنگ ختم کرواؤں گا, یہ معاملات میں سیٹل کرواؤں گا. تو ابھی وہ ہر قیمت کے اوپر یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو مسلمان ممالک کی حمایت چاہیے کہ مسلمان ملکوں سے فوجیں جائیں اور جا کر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے وہ کام کرے. بیسیکلی یہ جوائنٹ وینچر ہوگا امریکہ کا اور اسرائیل کا. یہ دونوں ممالک مل کر گائیڈ لائن بنائیں گے کہ یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے, یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی کہ آیا پاکستان کے فوجی دستے وہاں پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا, پاکستان کی عوام کو بھی ابھی تک اعتماد کے اندر نہیں لیا گیا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ندیم ملک کے شو کے اندر ایک بات کی, انہوں نے کہا جی پاکستان کو اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے. یہ سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی, یہ آپ اندازہ لگائیں. لیکن کس کانٹیکسٹ کے اندر بھیجنی چاہیے, کیوں بھیجنی چاہیے, کیا فریم ورک ہوگا, ہم کس طریقے سے وہاں پر کام کریں گے, اس حوالے سے حکومت کے پاس ابھی کسی قسم کی کوئی تفصیلات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب آگے آ جائیں. اب آنے والے دنوں میں یہ مزید پتا چل جائے گا کہ آیا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. آگے آ جائیں جی. یلدا حاکم کو عمران خان کے بچوں نے جو انٹرویو دیا, اس انٹرویو کا ایک پارٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں عمران خان کے بیٹے قاسم خان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے والد کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کے اندر جا کر ایکٹیو پالیٹکس کریں گے, ہم سیاست کے اندر حصہ لیں گے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس وقت جو اے آئی کا دور, آپ یقین کریں کہ بہت ریسرچ کرنا پڑتی ہے, چیزوں کو کراس چیک کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی غلط چیز آپ لوگوں تک نہ پہنچ جائے. میں نے جب یہ پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے دیکھتے ساتھ یہ شک ہوا کہ یار یہ بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے بیٹے وہاں سے پاکستان آئے اور یہاں پر آ کر وہ ایکٹیو پالیٹکس کریں. اور کل کے ویلوگ کے اندر میں نے یہ چیز شامل نہیں کی, میں نے انتظار کیا کہ اس کی کلیریفیکیشن آ جائے. تو اب یہ پتا چل گیا کہ وہ جو ویڈیو کلپ تھا, وہ مخصوص ویڈیو کلپ تھا, پورے انٹرویو میں سے نکالا گیا تھا, وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. عمران خان کے بچوں نے حقیقت میں ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. اور اس حوالے سے ایک سینئر خاتون صحافی ہیں بے نظیر شاہ, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے, اس کے جو کلپ ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے, یعنی کہ وہ فیک ہے. انہوں نے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کسی بھی قسم کی کوئی خبر دیکھتے ہیں تو ذرا غور سے دیکھا کریں کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز ہو اور آپ اس کو شیئر کر دیں, آپ اس کو آگے پھیلا دیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. چیزوں کو ہمیشہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. آگے آ جائیں جی. یہ دعویٰ کیا گیا شیر افضل خان مروت کی جانب سے کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت نے آپریشن کی اجازت دے دی ہے خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر جو معاون خصوصی بااطلاعات ہیں شفیع اللہ جان, انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے کسی بھی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ دے گی. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت خود کو سیاسی طور پر اہم بنانے کے لیے بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. افغان مہاجرین کے کسی بھی کیمپ کو صوبائی حکومت نے خالی نہیں کروایا, یہ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مکمل قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کل عمران خان کو کچھ سردیوں کا سامان اور کچھ کھانے کی چیزیں ہم نے بھجوائیں جو کہ جیل انتظامیہ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کو جیل میں کلاس بی ملنی چاہیے, یعنی کہ بی کلاس کے وہ حقدار ہیں آئین اور قانون کے مطابق, لیکن ان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے. یہ شفیع اللہ جان نے بات کی. اب ذرا آگے آ جائیں جی. آج کے ویلوگ کا انتہائی اہم حصہ, اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے, بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. جسٹس طارق محمود جہانگیری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور ان کا شمار ان ججز کے اندر ہوتا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھا تھا کہ بھئی ہمارے کام کے اندر مداخلت کی جاتی ہے, اور خطوں کے اندر بتایا گیا تھا جی ججز کے گھروں کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں, ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے, فیصلے من مرضی کے لیے جاتے ہیں, اور ایک اسپیسیفک پرسن اشارہ تھا عمران خان کی جانب, ان کے خلاف فیصلے لینے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر آپ کو پتا جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ آسمان کے خلاف اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ بھائی ذرا ٹھنڈے رہیں, اس طرح نہ کریں, سسٹم کے خلاف نہ جائیں, نظام کے خلاف نہ جائیں. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی, یہ تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں تو یہ کام کروں گا. اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جعلی ڈگری کا کیس آ گیا کہ بھئی آپ کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اسی ہائی کورٹ کے 2 جج, ایک جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ 13ویں یا 14ویں نمبر پہ تھے آئی تھنک شاید لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ادھر چیف جسٹس بنایا. اور دوسرے جو جج ہیں جناب محترم عزت مآب جسٹس اعظم خان صاحب جو کہ ایڈیشنل جج ہیں, اور ان کو 1 سال بھی نہیں ہوا جج بنے ہوئے. ٹھیک ہے جی, کم عرصہ ہوا ہے. ان دونوں نے بیٹھ کر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو فارغ کر دیا
کہ بھئی آپ جج بننے کے اہل ہیں ہی نہیں. اب میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جسٹس طارق محمود جہانگیری جس وقت وکیل بنے، سب سے پہلے تو جب بندہ کوئی کسی ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا وکیل بنتا ہے تو باقاعدہ طور پر اسکروٹنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے، تب بھی کسی نے ان کی ڈگری کو ویریفائی نہیں کیا. پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے، پھر بھی کسی نے ان کی ڈگری کو ویریفائی نہیں کیا. پھر وہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے، پھر بھی ان کی ڈگری پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے، جس وقت جج بنے کیا تب بھی کسی نے ان کی ڈگری نہیں دیکھی. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سٹیپ سے وہ آگے آئے ہیں. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ نوجوان صحافی ہیں عمر دراز گوندل، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے کس طریقے سے ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ جسٹس جہانگیری سے لیے جانے والا انتقام یہیں پر رک جائے گا، انہیں افغانستان فرار نہیں ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جعلی ڈگری کا تماشا پہلی بار نہیں لگا. جسٹس صفدر شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور حال ہی میں سپریم کورٹ سے استعفیٰ دینے والے جسٹس عطر من اللہ کے سسر تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور پھر جنرل ضیاء الحق نے ایف آئی اے کو قومی ذمہ داری دی تھی کہ معلوم کریں کہ دھوکہ دہی سے جعلی ڈگری پر یہ جج کیسے بن گئے ہیں. اور پھر ان کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہیں اپنے ملک سے افغانستان بھاگ کر جانا پڑا. ٹھیک ہے جی. مزید وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بس ایک اختلاف کیا تھا، جہانگیری صاحب نے تو ایجنسیوں کی مداخلت پر، پھر نون لیگ سے فارم 45 مانگنے پر دو سنگین جرائم کیے ہیں. معلوم نہیں کہ ان کو معافی کیسی ملے گی. ٹھیک ہے جی. آگے آجے جہانگیر جدون، وہ کہتے ہیں کہ جج بننے سے پہلے ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں سپریم کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ تمام ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جسٹس جہانگیری مختلف سرکاری عہدوں کے اوپر بھی رہے ہیں، اس وقت تو ان کی ڈگری صحیح تھی، اب ان کی ڈگری جعلی کیوں نکل آئی ہے؟ اب کیوں مسئلہ ہے؟ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو جرم تھے نا وہ ذرا سن لیں. یہ حبیب اکرم نے واضح طور پر ایک لسٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جرم یہ نہیں تھا کہ ان کی ڈگری کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ خط لکھنے والے 6 ججوں کے اندر شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کام کے اندر مداخلت ہوتی ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ بتایا تھا کہ ایک خاص فریق عمران خان کے خلاف فیصلے لیے جانے کی کوشش ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری سے روکا تھا. تیسرا جرم یہ تھا کہ آسمان انہیں جو کہتا تھا وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. اور چوتھا جرم یہ تھا کہ وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف عدالت میں پٹیشن لے کر گئے تھے. اور پانچواں جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کی 3 نشستیں ان کے فارم 45 منگوا لیے تھے کہ فارم 45 آپ لے کر آئیں. اور ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو فارم 45 کی بیرون ملک سے بھی فرانزک کروائیں گے، انہوں نے کہا کہ اس دن سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ بندہ تو بھائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ تو سارے کا سارا پنڈورا باکس کھولے گا، یہ تو ہر چیز کو بے نقاب کرے گا، یہ تو یہ جتنے بھی پردے اور کور ہٹا کے رکھے گا کہ یہ پڑا ہوا جو اصل سچ ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف ہوئی. ایمان مزاری نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، وہ کہتی ہیں کہ ایک پلانٹڈ وکیل کی فرمائشی ریٹ پٹیشن پر ایک ایماندار اور بہادر جج کو گھر بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے حلف سے وفاداری کی، دباؤ اور تمام خطرات کے باوجود اس ڈویژن بینچ کے ججز، یہ جو ڈویژن بینچ کے ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، ان کو اب کن الفاظ کے اندر یاد رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے یہ ایک دبا ہے جو مٹ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے. آج اگر وکلا نے عدلیہ کے شیر کو شہید ہونے دیا تو کل جنگل میں سب کی باری آئے گی. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی گلہ نہ کرے. انہوں نے کہا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، وکلا کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کا شیر ہے، اگر اس کو آپ نے شہید ہونے دیا تو کل کو پھر سب کی باری آئے گی، کل کو کوئی نہیں بچے گا. تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہے شفقت عوان، انہوں نے کہا جی نظام انصاف اس قدر ننگا ہو چکا ہے کہ اب اگر ریڑی والا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ صبح عدالت نے کیا فیصلہ سنانا ہے. انہوں نے کہا کہ آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کے بعد کوئی گنجائش یا شبہ باقی نہیں رہ گیا، ہر چیز مکمل طور پر ایکسپوز اور بے نقاب ہو گئی. یہ انہوں نے واضح طور پر بات کی ہے. اس کے علاوہ اکبر باجوہ صاحب حبیب اکرم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے،
انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اگلا الزام کسی جج کے اوپر یہ لگے کہ کمرہ امتحان کے یہ بغیر بتایا جو ہے واش روم چلے گئے تھے، لہٰذا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دے دی جائے، کیونکہ یہ جو راستہ کھل گیا ہے، جو بھی جج بات نہیں مانے گا، جو بھی جج جو ہے وہ آسمان کے خلاف جائے گا، اس کے خلاف اس طرح کا معاملہ کھلے گا اور اس جج کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جن معاشروں کے اندر نظام انصاف اس طریقے سے تہس نہس ہوتا ہے وہ معاشرے چلا نہیں کرتے، وہ معاشرے ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر کولیپس کر جاتے ہیں اور بہت بہت برے طریقے سے کولیپس کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ جاوید ہاشمی نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ازل سے یہی چاہتی ہے کہ اس کے تابع دار جج ہوں جو اس کے اشاروں پر فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس جہانگیری اس بدترین دور میں ایک سالس، بہادر اور باوقار جج کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہر طرح کے دباؤ کے باوجود انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ جسٹس بابر ستار ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، مگر اس رجیم سے کچھ بعید نہیں کہ کل کو ان کی ڈگری بھی جعلی قرار دے دے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہارورڈ سے باہر کی جو ڈگری ہے اس کو جعلی قرار دے دینا بڑا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے خلاف جو سب سے پہلا کام ہونا تھا وہ یہی ہونا تھا کہ بھئی آپ کی جو ڈگری ہے وہی جعلی۔ حکومتی سائٹ پہ جو لوگ ہیں، برسٹر عقیل ملک صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر علینا شگری کے شو کے اندر یہ اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف فیصلہ آیا ہے یہ فورم ٹھیک نہیں تھا۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو اصل جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس فورم کے اوپر ساری کی ساری چیزیں جاتی ہیں، وہاں پر چیزیں جانی چاہیے تھی۔ یہ فورم ٹھیک نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک رد عمل دیا۔ رد عمل یہ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو نہایت تشویشناک اور خطرناک نظیر قرار دیتی ہے جس کے ذریعے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان نے معزز ججز کے احتساب، ضابطہ اخلاق اور ممکنہ بدعنوانی یا مس کنڈکٹ کے معاملات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم فراہم کیا ہے۔ اس آئینی فورم کو نظر انداز کر کے کسی جج کے مستقبل کا فیصلہ کسی اور طریقے سے کرنا آئین پاکستان سے انحراف کرنے کے برابر ہے۔ اگر یہی راستہ اختیار کیا گیا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بچی کچی علامتی افادیت ہے اس کے اوپر بھی سنگین سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا۔ آگے آ جائیں جی، محسن بیگ صاحب، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے بڑی اہم وسیم بادامی کے شو میں۔ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا کام وہ کریں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا وزن بھی نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر مریم نواز نے چند بیوروکریٹس کا ٹرائکا بنایا ہوا ہے، انہی بیوروکریٹس کے خلاف کرپشن کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 سال بعد پھر الیکشن ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہیں تو مجبوری چینج بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اشارے دینا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی جو لائن دی ہوئی ہے اس کے اوپر سے ہٹنا نہیں ہے، جو نوکری ہے وہی کرنی ہے۔ ادھر ادھر ہوئے تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا جی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف نے مل کر فیصلہ کیا 20 اور 21 دسمبر کو جو قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس کے اندر پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے ان کو دعوت دی جائے گی، اب یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کانفرنس کے اندر شرکت کی جو دعوت ہے وہ دی جائے گی، لیکن امکان یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ذاتی طور کے اوپر شریک نہ ہوں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک جگہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے دینا جمہوری ملک کے اندر افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کیوں گرفتار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں ہوں اور نہ ہی ملاقاتوں پر پابندی کے حق میں ہوں۔ مزید کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے اور اصل فیصلے کون کر رہا ہے۔ ہم سب انہی کے فیصلوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور انہی کے فیصلوں کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم میں حامی بھی بھری تھی۔ مزید مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف صرف بات چیت کی حد تک بیان بازی کرتی ہے، مجھ سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، یعنی کہ باقاعدہ طور پر مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ مفتہ اسماعیل صاحب جو ایک زمانے میں عمران خان کے بدترین مخالف ہوا کرتے تھے، بلکہ نون لیگ کی حکومت کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کا جتنے عمران خان مقبول ہیں اتنا کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان کے اندر مقبول نہیں ہے، اور عمران خان کی سیاست کو کچھ بھی نہیں ہوگا، عمران خان کی سیاست کہیں بھی نہیں جا رہی۔ احسن اقبال صاحب انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان جس مقام کے اوپر 40 سال پہلے کھڑا تھا، یعنی کہ ہم جس مقام کے اوپر 40 سال پہلے کھڑے تھے، آج بھی انتہائی ڈٹائی سے اسی مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں،
دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک اس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ حاصل نہیں کی. تو 40 سال پہلے کون تھا اور آج کون ہے؟ بیچ میں صرف 3.5 سال عمران خان آیا. کون تھا؟ جو تھا وہ سارے اس وقت ایک جگہ کے اوپر موجود ہیں. تو جواب تو بیسیکلی آپ لوگوں کو دینا چاہیے. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا جی. انکشاف یہ ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر پاکستانیوں نے دبئی کے اندر $10 ارب کی جائیدادیں خریدی ہیں. $10 ارب کی جائیدادیں. اور جو بزنس مین ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنا پیسہ نکال کر ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، وہ باقاعدہ طور پر بتایا گیا تقریباً 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. 85 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اور اربوں ڈالر کی جو پراپرٹیز ہے وہ لوگ باہر جا کر خرید رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اس ملک کے سسٹم کے اوپر، اس ملک کے نظام کے اوپر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو جائے گی، دھوکہ ہو جائے گا. کل کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں پیچھے سے کوئی بھی کور دینے والا نہیں ہوگا. ان عدالتوں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف بھی نہیں ملے گا. ایک اور خبر سن لیں ساتھ ہی. جو چیئرمین ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے، وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں 144 ٹیکسٹائل مل جو ہیں وہ بند ہو گئی. اور حکومت کہتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. ایک اور خبر سن لیں جی. پاکستان کی نیب اور نائجیریا کی نیب، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، دستخط ہوئے ہیں، اور کہ کرپشن کے خلاف یہ مل کر لڑیں گے. اور ماشاءاللہ پاکستان کا جو عالمی کرپشن انڈیکس ہے وہ 135 ہے، اور نائجیریا کا جو ہے وہ 140 ہے. چلیں دونوں مل کے اب ذرا تھوڑا ترقی کریں گے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام پائندہ باد.